क्या ये मीटिंग मुलतवी नहीं की जा सकती? पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान फील्ड मार्शल अयूब खान ने परेशानी के आलम में सर उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त उन्हें यूनिवर्सिटी असातिज़ा के दरमियान होना चाहिए था। ये मुलाकात पहले से तय थी। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा इस मकसद के लिए मुकर्ररा मुकाम पर पहुंच चुके थे। सारे इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन अयूब खां का इरादा बदल चुका था। चंद प्रोफेसरों के बजाय उन्हें उस वक्त गवर्नर मशरकी पाकिस्तान की रफाकत ज़्यादा लुत्फ दे रही थी। गवर्नर अब्दुल मुनीम खां उनके पहलू में बैठे थे, जिनसे वो सरगोशियों में मसरूफ़ थे। ड्राइंग रूम में एक तरफ वज़रा थे, उनके दरमियान भी कानाफूसी का सिलसिला जारी था। दूसरी तरफ फ़ौज और इंटेलिजेंस के चंद अफसरान सर जोड़े खड़े थे। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि अयूब खां उन्हें सरासीमा दिखाई दिए। शहाब ने मुलाकात की याद दहानी कराई तो उन्होंने इसके इल्तवा की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उसी शाम ढाका में एक इशाइया भी था। इशाइये की तकरीब भी बदमज़गी का शिकार रही। इक़्तिदार के ईवानों में पाई जाने वाली इस मुर्दनी का सबब एक इंकशाफ था। एक ऐसा इंकशाफ जिसे आगे चलकर पाकिस्तान की कौमी सियासत का धारा बदल देना था। कुदरतुल्लाह शहाब के मुताबिक अयूब खां को उसी रोज़ इस साजिश की खबर दी गई थी। परेशान कर देने वाली यही इतला थी। अयूब खान दिन भर जिसकी तफसीलात पर गौर करने में मसरूफ़ रहे, इसीलिए वो बदमज़ा थे। अयूब खां के सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब के मुताबिक इब्तदाई इतला ये थी कि साजिशी सदर ममलकत को अगवा करके कत्ल कर देने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं। अयूब खां के सेक्रेटरी इतलात अल्ताफ़ गौहर ने अपनी किताब अयूब खां पहले फौजी राज के 10 साल में एक मुख्तलिफ वाक़े का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि अयूब खां दिसंबर 1967 में मशरकी पाकिस्तान में चंद्रागोना के मुकाम पर जाने वाले थे। यहाँ उन्हें एक पेपर मिल का मुआयना करना था। दौरे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन अचानक इसे मनसूख कर दिया गया। इतला ये थी कि उनके तैयारे को बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया गया है। 6 जनवरी 1968 को इस साजिश के पकड़े जाने का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया। अयूब खां के वज़ीर कानून एसएम ज़फ़र के मुताबिक ये उसी साल के जनवरी की 20 तारीख थी, जब एक सरकारी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अवाम को इस साजिश की तफसीलात से आगाह किया गया। ये साजिश क्या थी? अल्ताफ़ गौहर की किताब में इसके बारे में काफ़ी तफसीलात दस्तयाब हैं। अल्ताफ़ गौहर लिखते हैं कि 6 जनवरी 1968 को 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान में आम शहरियों के अलावा पाकिस्तान नेवी के अफसर भी शामिल थे। नेवी के एहलकारों में लेफ्टिनेंट कमांडर मोअज़्ज़म हुसैन और चंद नॉन कमीशन्ड अफसरों के नाम सामने आए। पकड़े जाने वाले अफराद में सिविल सर्विसेज के 3 आला अफसर रूहुल कुद्दूस, फजलुर रहमान और शम्सुर रहमान भी शामिल थे। इन तमाम लोगों पर इल्ज़ाम था कि वो ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पी.एन. ओझा से राब्ते में हैं। एक इल्ज़ाम ये भी था कि इनमें से कुछ लोगों ने भारतीय रियासत त्रिपुरा में अगरतला के मुकाम पर जाकर 2 भारतीय अफसरों से मुलाकात की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के एक आखिरी कमांडर इन चीफ, बाद में इस ओहदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम दिया गया, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन ने अपनी खुद नविश्त में इस साजिश की तफसीलात बयान की हैं, जिनके मुताबिक भारत की तरफ से इन लोगों को माली इमदाद के अलावा असला भी फराहम किया गया था। जनरल गुल हसन ने लिखा है कि मंसूबे के मुताबिक इन लोगों को मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ इलाकों पर कब्जा करने का हदफ भी दिया गया था। अगर ये लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो फौरी तौर पर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया जाता। भारत ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो इसे तस्लीम कर लेगा। बांग्लादेश के साबिक नायब वज़ीर आज़म मौदूद अहमद ने अपनी किताब बांग्लादेश कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा तफसीलात बयान की हैं। उनके मुताबिक अगरतला जाने वालों की मुलाकात वहाँ भारतीय फ़ौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल मिश्रा, मेजर मेनन और बाज़ दीगर अफसरों से हुई थी। उनकी किताब में बाज़ दीगर अब गिरफ्तार शुदगान के नाम भी मिलते हैं। इनमें अवामी लीग चट्टागान के सेक्रेटरी मालियात भूषण चौधरी उर्फ मानिक चौधरी भी शामिल थे। मौदूद अहमद के मुताबिक यही गिरफ्तारियां थीं जिनसे हुकूमत को इस साजिश के सबूत मैसर आए। उन्होंने लिखा है कि इस मुकदमे के दर्ज होने के 12 दिन बाद शेख मुजीबुर रहमान का नाम बड़े मुल्ज़िम की हैसियत से मुकदमे में शामिल किया गया। इनके मुताबिक ये इसके बावजूद था कि जिन दिनों ये वाक़यात रूनुमा हो रहे थे, शेख मुजीब जेल में थे। मुसन्निफ़ के मुताबिक इस साजिश में मुजीब के मुलव्वस होने के बारे में हुकूमत के पास कोई ठोस शहादत नहीं थी।
اس لیے یہ مقدمہ اگر کسی دباؤ کے بغیر آزادانہ طریقے سے چلتا تو ان پر لگایا گیا یہ الزام ہوا میں اڑ جاتا اور وہ یقینی طور پر بری ہو جاتے۔ ڈاکٹر صفدر محمود بھی تصدیق کرتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کا نام باب میں شامل کیا گیا۔ الطاف گوہر نے اس سلسلے میں زیادہ دلچسپ تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شام ایوب خان نے انہیں اپنی خوابگاہ میں طلب کیا۔ دوران گفتگو مشرقی پاکستان کا ذکر ہوا تو ایوب خان خفا ہو گئے۔ انہوں نے الطاف گوہر سے کہا، جب بھی بنگالیوں کا ذکر آتا ہے تم جذباتی ہو جاتے ہو۔ پھر نسبتاً بیزاری کے ساتھ کہا، ارے بھائی، میں نے انہیں دوسرا دارالحکومت اس لیے دیا ہے کہ ایک دن انہیں اس کی ضرورت پڑے گی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگلے روز کابینہ کا اجلاس ہوا تو ان کے مزاج کی برہمی برقرار تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کی رفاقت یا ہندوستان کی غلامی میں سے ایک راستہ چننا پڑے گا۔ الطاف گوہر کے مطابق وہ اس اجلاس میں مشرقی پاکستان کے وزیروں کے ساتھ غیر معمولی درستی سے پیش آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس برہمی کا سبب وہ انکشاف تھا جسے بعد میں اگرتلہ سازش کیس کا نام دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایوب خان علیل ہو گئے۔ اس دوران اگرتلہ کیس بھی پس منظر میں چلا گیا۔ اس معاملے میں دوبارہ سرگرمی اس وقت شروع ہوئی جب ایوب خان صحت یاب ہوئے۔ اس دوران جی ایچ کیو نے اپنی تفتیش مکمل کر لی اور مقدمہ سماعت کے لیے تیار کر لیا گیا۔ یحییٰ خان چاہتے تھے کہ مقدمے کی سماعت خصوصی ٹربیونل کرے۔ ایوب خان اس کے خلاف تھے۔ ان کے ذہن میں راولپنڈی سازش کیس تھا۔ اس مقدمے کی سماعت بھی ایک ٹربیونل میں ہوئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کھلی عدالت میں سینئر فوجی افسروں کو جزا و تفتیش سے گزارا جائے تو اس سے فوج کا وقار متاثر ہوتا ہے، لہٰذا اب وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یحییٰ خان کا اصرار ٹربیونل پر تھا۔ اس بحث مباحثے اور اجلاسوں میں سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے الطاف گوہر بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک اجلاس میں یحییٰ خان نے ان پر زور دیا کہ مقدمے کی کارروائی کی پریس کوریج خوب اچھی طرح ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا مقدمہ فول پروف ہے۔ اس پر الطاف گوہر نے جواب دیا، اگر ایسا ہے تو آپ کو پبلسٹی بھی فول پروف ہی ملے گی۔ اس جواب پر یحییٰ خان جھنجھلا گئے اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ وہ مقدمے کا فائل الطاف گوہر کے حوالے کر دیں۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں، اس فائل کے مطالعے کے بعد وہ حیران رہ گئے کہ استغاثے کی کہانی کا تانا بانا مفروضوں پر مبنی تھا۔ شہادتوں میں شیخ نامی ایک کردار کو سازش کا بڑا ملزم قرار دیا گیا تھا، مگر اس شیخ کو شیخ مجیب الرحمن ثابت کرنے کے لیے استغاثے کے پاس کوئی مواد نہ تھا۔ الطاف گوہر نے مزید لکھا ہے کہ جس روز انہیں مقدمے کا فائل پڑھنے کا موقع ملا اسی روز جی ایچ کیو میں ایک پریس ریلیز تیار ہوا جس میں انکشاف کیا گیا کہ شیخ مجیب الرحمن اس مقدمے کے مرکزی ملزم ہیں۔ یہ پریس ریلیز 7 اپریل 1968 کے اخبارات میں شائع ہونا تھا۔ اس وقت تک دفتری اوقات ختم ہو چکے تھے۔ الطاف گوہر نے اس کے باوجود ایوب خان کو اس پیش رفت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ انہیں بتایا کہ جی ایچ کیو کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر شیخ مجیب الرحمن کا نام مقدمے میں شامل کر رہا ہے، یہ بات درست نہیں۔ انہوں نے تجویز کیا کہ اس مقدمے میں مجیب کو اگر ماخوذ کرنا ضروری ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی استغاثہ سماعت کے دوران ان کے خلاف کافی ثبوت مہیا کر دے تو عدالت انہیں از خود طلب کر لے گی۔ ایوب خان کو یہ دلیل پسند آئی۔ یوں ان کی ہدایت پر شیخ مجیب الرحمن کا نام مقدمے سے خارج کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ایس اے رحمان کی قیادت میں خصوصی ٹربیونل قائم ہوا۔ مقدمے کی سماعت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک پریس نوٹ کے ذریعے شیخ مجیب الرحمن کا نام دوبارہ ملزموں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایوب خان کو پھر متوجہ کیا گیا، لیکن اس وقت تک وہ بھی اپنی رائے بدل چکے تھے۔ انہوں نے سیکرٹری اطلاعات کو بتایا کہ یحییٰ خان کے قانونی مشیر کا خیال ہے کہ مقدمے کی کامیابی کے لیے مجیب کا نام شامل کرنا ضروری ہے۔ اگرتلہ سازش کا مقدمہ کس عدالت میں چلایا جائے؟ حکومت اس سلسلے میں کافی شش و پنج کا شکار رہی۔ کسی فیصلے پر آسانی سے نہ پہنچنے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایس ایم ظفر نے اس معاملے پر روشنی ڈالی ہے۔ مقدمے میں نیوی کے افسران شامل تھے۔ اس اعتبار سے یہ کورٹ مارشل کا مقدمہ تھا۔ سول سروسز کے افسران کی وجہ سے معاملہ سروسز ٹربیونل میں جا سکتا تھا۔ شیخ مجیب اور دیگر سویلین افراد کی وجہ سے یہ عام عدالت کا معاملہ بنتا تھا، لہٰذا فیصلہ مشکل تھا۔ ایس ایم ظفر کے مطابق اس سلسلے میں حکومت کے سامنے 3 مصلحتیں تھیں جنہیں پیش نظر رکھتے ہوئے خصوصی ٹربیونل میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمبر 1، چونکہ یہ ملک توڑنے کی سازش ہے،
اس لیے مقدمہ کھلی عدالت میں چلنا چاہیے تاکہ کارروائی پر عوام اعتماد کر سکیں۔ نمبر 2، اگر شیخ مجیب الرحمان کا کورٹ مارشل ہوا تو یہ تاثر پیدا ہوگا کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کھلی عدالت میں شفافیت کا تاثر مضبوط ہوگا۔ نمبر 3، مقدمے میں ماخوذ کئی افراد کا تعلق چونکہ مختلف سروسز سے ہے، الگ الگ مقدمہ چلانے کے بجائے یہی بہتر ہے کہ خصوصی ٹریبیونل بنا دیا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ پولیس نے بھی کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی رائے دی تھی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہی مطالبہ سامنے آیا تھا۔ خصوصی ٹریبیونل 3 ججوں پر مشتمل تھا، جن میں 2 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، یعنی جسٹس ایم آر خان اور جسٹس مقصود الحکیم۔ ٹریبیونل کے چیئرمین چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھے، ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ ایوب خان چاہتے تھے کہ تمام ججوں کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہونا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لسانی اور علاقائی تعصبات غالب آ گئے ہیں۔ یہ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ کمی ٹرم آف ریفرنس میں یہ شرط شامل کر کے پوری کی گئی کہ فیصلہ کثرت رائے سے ہوگا۔ حکومت کی یہ احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن شفافیت کا تاثر اس کے باوجود پیدا نہ ہو سکا۔ شیخ مجیب الرحمان کا نام مقدمے میں شامل ہونے کی وجہ سے صحیح معنوں میں مقدمہ چل سکا، نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکا۔ مقدمے کی کارروائی جاری تھی کہ ڈھاکہ میں ہوٹل آرزو جلا دیا گیا۔ مظاہرین سمجھتے تھے کہ حکومت نے یہاں ایک وعدہ معاف گواہ کو ٹھہرا رکھا ہے۔ چٹاگانگ میں ایک ڈسپنسری جلا دی گئی کیونکہ سعید نامی ایک شخص یہاں کام کرتا تھا اور وہ مقدمے کا گواہ تھا۔ ایس ایم ظفر نے لکھا ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے چیف جسٹس کو مشورہ دیا کہ وہ حالات کے بہتر ہونے تک مقدمے کی سماعت ملتوی کر دیں۔ قدرت اللہ شہاب نے مقدمے کی سماعت میں خلل کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ ایک روز ڈھاکہ کے ایک بے قابو ہجوم نے اس اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا جس میں اگرتلہ سازش کیس ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس ایس اے رحمان قیام پذیر تھے۔ انہوں نے بمشکل تمام ایک وفادار بنگالی خدمتگار کی کوٹھڑی میں روپوش ہو کر جان بچائی اور چپکے سے پوشیدہ طور پر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لاہور چلے آئے۔ یہ مقدمہ عوامی غیظ و غضب کا شکار کیوں ہوا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کا نام مقدمے میں شامل کرنے کی وجہ سے عوام پہلے ہی ناراض تھے، بعد میں کچھ مزید ناپسندیدہ واقعات بھی رونما ہو گئے۔ اس سلسلے کا پہلا غیر معمولی واقعہ سارجنٹ ظہور الحق کی ہلاکت تھی۔ سارجنٹ اگرتلہ سازش کیس میں ماخوذ تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ ابتدا میں سارجنٹ کی ہلاکت کی خبر آئی، بتایا گیا کہ انہیں فوج کی حراست میں تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ پہلے انہیں سنگینوں سے زخمی کیا گیا، پھر گولی چلا دی گئی۔ دوسری خبر یہ تھی کہ وہ جیل سے بھاگنے کی کوشش میں مارے گئے ہیں۔ شہاب کے مطابق دوسری خبر پر یقین نہیں کیا گیا۔ عمومی رائے یہی تھی کہ وحشیانہ تشدد کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ ایس ایم ظفر بھی ان کے فرار کی کہانی پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارجنٹ ظہور الحق کی موت ایک سربستہ راز ہے۔ انہیں اس مقدمے میں سرکاری وکیل مزدور قادر کا ایک غیر معمولی تبصرہ بھی نقل کیا ہے۔ یہ گولی سارجنٹ ظہور کے جسم پر نہیں لگی، اس نے جسد پاکستان کو چھلنی کر دیا ہے۔ بدقسمتی کا یہ سفر سارجنٹ ظہور کی پراسرار موت پر رکا نہیں۔ اس کے بعد بھی بعض تکلیف دہ واقعات رونما ہوئے۔ شہاب کے مطابق سارجنٹ کی موت کے بعد پورے مشرقی پاکستان میں فسادات شروع ہو گئے۔ ڈھاکہ میں 2 وزیروں کا گھر جلا دیے گئے۔ ان میں سے ایک خواجہ شہاب الدین تھے اور دوسرے عبد الصبور خان۔ راجہ شاہی میں طلبہ نے ایک احتجاجی جلوس نکالا۔ راجشاہی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر شمس الدوحہ کی کوشش تھی کہ طلبہ کو سمجھا بجھا کر منتشر کر دیا جائے۔ طلبہ سے ان کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ شہاب کے مطابق ایک سپاہی نے ان پر سنگین سے حملہ کر دیا اور تشدد کر کے موقع پر ہی ہلاک بھی کر دیا۔ یوں سارجنٹ ظہور کے بعد ڈاکٹر شمس کا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مشرقی پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا تصور ختم ہو گیا۔ کرفیو کی خلاف ورزی تو معمولی بات تھی، اب بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ ایوب خان کی بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کو نشانہ بنا لیا گیا، کئی کونسلروں کو قتل بھی کیا گیا۔ صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ان لوگوں کو روپوش ہونا پڑا۔ بہت سی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی جس نے اس مقدمے کی سماعت کو ناممکن بنا دیا۔ اگرتلہ سازش کیس کی بدقسمتی صرف یہی نہیں تھی کہ مقدمے کی سماعت مکمل نہ ہو سکی، بلکہ یہ بھی تھی کہ حکومت یہ مقدمہ واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ ایوب خان مقدمہ واپس لینے پر مجبور کیوں ہوئے؟
ایس ایم ظفر نے لکھا ہے کہ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ان میں ایک بڑی وجہ سیاستدانوں کی گول میز کانفرنس تھی۔ ایوب خان نے یہ کانفرنس سیاسی بحران کے شدید ہو جانے پر طلب کی تھی۔ کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی مدعو کیا گیا۔ وہ اگرتلا سازش کیس کی وجہ سے نظر بند تھے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے بعد حزب اختلاف کے پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ پی ڈی ایم نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ایس ایم ظفر نے لکھا ہے کہ حزب اختلاف کے مطالبے پر انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ جب تک کسی شخص پر جرم ثابت نہ ہو جائے اسے بے گناہ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں کانفرنس میں شرکت کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی دوران حالات بدل گئے۔ بعض حلقوں کی جانب سے مجیب کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی مہم شروع کر دی گئی۔ اس سلسلے میں ایس ایم ظفر نے پہلا نام ممتاز قانون دان اے کے بروہی کا لیا ہے۔ اے کے بروہی نے ایوب خان سے ملاقات کر کے ان پر زور دیا کہ وہ مقدمہ واپس لے لیں۔ اسی دوران میں ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ ایس ایم ظفر نے لکھا ہے کہ ابتدا میں یہ طے پایا تھا کہ مجیب کو اوپن کسٹڈی کے قانون کے تحت کانفرنس میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ اوپن کسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوج کی تحویل میں ہو تو وہ ضرورت کے تحت کہیں آ جا سکتا ہے۔ اس بات سے گول میز کانفرنس کے شرکاء کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ آگے بڑھتا، راولپنڈی سے بعض لوگوں نے بیگم مجیب الرحمان کو فون کر دیے۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ مجیب کو اوپن کسٹڈی یعنی فوج کی تحویل میں آنے سے روک دیں۔ اس پیش رفت پر مجیب کے ایک وکیل ڈاکٹر کمال حسین نے ایس ایم ظفر سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ انہیں ضمانت دی جائے۔ بدلے ہوئے حالات میں انہوں نے مشرقی پاکستان کی ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ مجیب کے وکلاء کو درخواست ضمانت دائر کرنے کے لیے کہیں۔ جس روز مجیب کی درخواست ضمانت دائر ہوئی تھی، ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ درخواست ضمانت کی سماعت کے لیے ٹربیونل نے وقت مقرر کر دیا۔ دوسری طرف وکیل شیخ مجیب سے درخواست ضمانت جمع کرانے کی اجازت لینے کے لیے جیل پہنچ گئے۔ اسی دوران میں ریڈیو پاکستان سے ایک خبر نشر ہوئی جس میں بتایا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان نے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ضمانت پر رہائی کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ یہ خبر ان کی درخواست ضمانت کی سماعت سے بھی قبل نشر ہو گئی، جس پر مجیب نے درخواست ضمانت دائر کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ حکومت یہ تاثر پیدا کر رہی ہے جیسے انہیں خرید لیا گیا ہو۔ بیگم مجیب کو ایک بار پھر راولپنڈی سے فون کیے گئے۔ اس بار انہیں مشورہ دیا گیا کہ مجیب غیر مشروط رہائی پر اصرار کریں۔ ایس ایم ظفر کے مطابق یہ ٹیلی فون کالیں وفاقی وزیر عبدالصبور خان کے گھر سے کی گئی تھیں۔ عوامی لیگ کے ایک رہنما تاج الدین نے صحافیوں کو بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان ایک آزاد شخص کی حیثیت سے گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ پیش رفت کب ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس بات کی انہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبدالصبور خان کے ہاں سے کیے جانے والے فون پر مولوی فرید احمد نے انہیں یہ یقین دہانی کرائی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس موقع پر وہاں پی ڈی ایم کے رہنما نوابزادہ نصر اللہ خان بھی موجود تھے۔ معاملات جب اس رخ پر پہنچے تو سیاستدانوں نے حکومت پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ ان رہنماؤں میں میاں ممتاز خان دولتانہ، سردار شوکت ایاز خان، ذوالفقار علی بھٹو، ایئر مارشل اصغر خان شامل تھے۔ اصغر خان تو کسی مبہم اطلاع پر مجیب کا استقبال کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر بھی پہنچ گئے۔ سردار شوکت ایاز کا کہنا تھا کہ اگر مجیب کو رہا کر دیا گیا تو وہ امکانی طور پر 6 نکات سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ ایسی باتیں کہیں تو ضرور گئیں لیکن انہیں متاثر نہ کر سکیں۔ جنرل گل حسن لکھتے ہیں کہ یہ کے بعد دیگر رونما ہونے والے ان واقعات سے ایوب خان پر دباؤ بڑھ گیا اور وہ مقدمہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے۔ جنرل گل حسن ان واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس طرح شیخ مجیب الرحمان کی گردن کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا گیا۔ جنرل گل حسن کیوں پر امید تھے کہ شیخ مجیب الرحمان اگرتلا سازش کیس سے بچ نہ سکیں گے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ان کی رہائی کا مطالبہ سامنے آیا تو ایوب خان نے ابتدا میں اسے مسترد کر دیا۔ ایوب خان نے ملک توڑنے کی سازش میں ان کے ملوث ہونے کے ثبوت سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیے۔ ملک توڑنے کی سازش کے سلسلے میں مشرقی پاکستان کے لوگ کیا سوچ رہے تھے، اس سلسلے میں مودود احمد نے اپنی کتاب میں اظہار خیال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حق خود ارادیت دینے کے سلسلے میں غیر ملکوں سے مدد لینے کی روایت موجود ہے۔ کیا شیخ مجیب الرحمان نے بھی ایسا کیا ہوگا؟ وہ اس امکان کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس قسم کی تلخیاں پائی جاتی تھیں، ان کے پس منظر میں ایسی حمایت کا قبول کرنا ہلاکت خیز ہوتا۔ الطاف گوہر نے بھی کچھ اسی قسم کی بات لکھی ہے۔
وہ اس زمانے کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دنوں ملک میں غیر معمولی سیاسی بے چینی تھی، تلخی بڑھ رہی تھی، عوام مایوس تھے اور انتظامیہ کا اعتماد ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس میں خفیہ ادارے سازشوں کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ آخر کار ان کو گوہر مقصود اگرتلہ ایجنسی کی شکل میں انہیں مل گیا۔ قدرت اللہ شہاب کی رائے الطاف گوہر کے برعکس ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، بلا شبہ اگرتلہ سازش کیس کا مقدمہ صحیح حقائق و شواہد پر مبنی تھا، لیکن جس طرح اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ سے اس مقدمے کی پبلسٹی اور تشہیر ہوئی، اس نے اس کے حقائق کو سیاسی اور عوامی ہیجان کی دلدل میں ملیا میٹ کر دیا۔ اگرتلہ سازش کیس میں شیخ مجیب کے ملوث ہونے کے بارے میں جنرل گل حسن کا بیان دو ٹوک ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور مصنف نے ان پر دو ٹوک الزام عائد نہیں کیا۔ الطاف گوہر نے کھل کر کہا ہے کہ استغاثہ کے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ ایس ایم ظفر نے کھل کر تو ایسا نہیں کہا، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس مقدمے میں بری ہوں۔ یہ بات انہوں نے جس انداز میں لکھی، اس سے سرخ رو ہونے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے سازش کے درست ہونے پر تو اصرار کیا ہے، البتہ شیخ مجیب کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ مودود احمد نے بھی شیخ مجیب الرحمن کے ملوث نہ ہونے پر زور دیا ہے۔ اس قسم کے بیانات سے مجموعی تاثر یہی بنتا ہے کہ شیخ مجیب کے خلاف مقدمہ زیادہ مضبوط نہ تھا۔ اگر حقائق کی نوعیت ایسی ہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ انہیں اس مقدمے میں ماخوذ کیا گیا؟ اس موضوع پر محققین اور مورخین نے کافی توجہ دی ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے پاکستان کیوں ٹوٹا میں اس کا ایک سبب بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم خان کی شیخ مجیب سے دشمنی تھی۔ انہوں نے اس دشمنی کی تفصیل پر تو روشنی نہیں ڈالی، البتہ الطاف گوہر نے گورنر منعم کے مزاج پر کسی قدر تفصیل سے اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ ایوب خان کی کٹ پتلی ہیں۔ اپنے اسی تاثر کی وجہ سے ان کا اقتدار بنگالیوں کو مغربی پاکستان سے دور لے جانے کا باعث بنا۔ الطاف گوہر نے لکھا ہے، گورنر منعم خان ایوب خان کو اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ شیخ مجیب الرحمن کو ایک دن کے لیے بھی جیل سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اعلان کرتے، کسی ماں کے پتر کو میرے صدر کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محقق سمانتھا کرسٹینسین نے اس دور کے حالات پر ایک مقالہ قلم بند کیا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگرتلہ سازش کیس سے قبل مجیب 6 نکات پیش کر چکے تھے اور ان کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف تھے۔ ان کے خیال میں اس مقدمے کا مقصد ان کی تحریک کو کچلنا تھا، جو حق خود اختیاری کے لیے چلائی جا رہی تھی۔ حکومت کا خیال تھا کہ اس مقدمے سے مجیب کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ سوشیو پولیٹیکل ہسٹری آف بنگال اینڈ برتھ آف بنگلہ دیش نامی کتاب میں مصنف قمر الدین احمد نے لکھا ہے کہ حکومت کا خیال تھا کہ بھارت کے ساتھ ساز باز کا انکشاف پر عوام مجیب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور انہیں سزائے موت دینے کا مطالبہ کریں گے۔ قمر الدین احمد نے اس زمانے کے وزیر قانون ایس ایم ظفر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، حکومت سمجھتی تھی کہ اس کے خاندان کو عوام کے غیظ و غضب سے بچانا مشکل ہوگا۔ حکومت نے جن توقعات پر یہ مقدمہ قائم کیا اور اس میں شیخ مجیب الرحمن کا نام بھی شامل کیا گیا، کیا یہ توقعات پوری ہوئیں؟ ممتاز مصنف اور سابق بیوروکریٹ اے جی نورانی نے اپنے ایک مقالے میں مودود احمد کی کتاب کا جائزہ لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے مودود احمد کی گواہی اہم ہے۔ ان کے مطابق مودود احمد نے اگرتلہ سازش کیس کے سامنے آنے کے بعد کے حالات کا بڑا معروضی جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن نے جب 6 نکات پیش کیے تو اس وقت انہیں مشرقی پاکستان کے اہم طبقات کی حمایت حاصل تھی۔ ان طبقات میں تاجروں کے علاوہ معاشرے کی مؤثر شخصیات بھی شامل تھیں۔ اگرتلہ سازش کیس کے سامنے آنے کے بعد یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ایام اسیری میں طلبہ برادری ان سے رابطہ رکھا کرتی تھی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ کوئی وکیل بھی ان کی طرف سے پیش ہونے پر آمادہ نہیں تھا۔ مودود احمد لکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کر اگرچہ میں ایک جونیئر وکیل تھا آگے بڑھا، حالانکہ میرا کوئی تعلق عوامی لیگ سے تھا اور نہ شیخ مجیب الرحمن سے۔ انہوں نے لکھا، میں مجیب کا دفاع کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بنگالیوں کے لیے مجیب نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد برطانیہ میں مقیم مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایک برطانوی قانون دان تھامس ولیمز کی خدمات اس مقدمے کے لیے حاصل کی۔ یوں اس قضیے کی گونج عالمی سطح پر سنائی دینے لگی۔ سمانتھا کرسٹینا سین بھی اس
مجیب کی سیاسی تنہائی کے اس تاثر کی تائید کرتی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ طلبہ سہمے ہوئے تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اقبال حال میں انہوں نے صورتحال پر غور کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا، لیکن وہ کوئی لائحہ عمل مرتب کرنے میں ناکام رہے۔ اس سلسلے میں ایک مظاہرے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے شرکاء کی تعداد 150 کے قریب تھی۔ عوامی رد عمل کی یہ کیفیت حکومت کے اندازوں کے عین مطابق تھی، لیکن رفتہ رفتہ صورتحال بدلنے لگی۔ سمانتھا کرسٹینسن نے مشرقی پاکستان کی صورتحال کے بارے میں امریکی سفارت خانے کے تار کا ذکر کیا ہے۔ اس تار میں کہا گیا تھا، اگر حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے ان مقامات میں مجیب کو کھلے بندوں گھسیٹا تو وہ ہیرو بن کر ابھرے گا۔ مودود احمد نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، جس طرح سیاسی مقدمات میں ہوتا ہے، صورتحال بدل گئی۔ بدلے ہوئے حالات کا مطلب یہ ہے کہ بنگالی قوم پرستی کی لہر چل پڑی۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے اس مقدمے کے اثرات کا پاکستانی نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس مقدمے کے نتیجے میں مجیب ہیرو بن کر ابھرے، ان کے 6 نکات کو تقویت ملی اور ملک میں پہلی بار علیحدگی کے امکانات پر کھلم کھلا بحث ہونے لگی۔ قدرت اللہ شہاب نے یہی بات کچھ زیادہ وضاحت سے لکھی ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، اس کے الگ نام، پرچم اور قومی ترانے کی تفصیلات کھل کر سامنے آ گئیں۔ علیحدگی پسند عناصر کو اپنی جائز اور ناجائز شکایتوں کی تشہیر کا بھی ایک نادر موقع میسر آ گیا۔ جس کر فرد سے یہ تفصیلات اخبارات میں اچھالی جاتی تھیں، اس کے 2 پہلو تھے۔ ایک یہ کہ مغربی پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتی تھی اور ایوب خان کی مرکزی حکومت پر اعتماد کمزور پڑ جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ علیحدگی کے جراثیم عوام کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگے اور شیخ مجیب الرحمان کی قیادت کو بیٹھے بٹھائے انتہائی فروغ حاصل ہو گیا۔ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات گور الطاف گور نے اس سلسلے میں جنرل یحییٰ خان کو موردِ الزام ٹھہرایا ہے۔ اس مقدمے نے حکومت کو ایک سنگین بحران سے دوچار کر دیا۔ یحییٰ خان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اگرتلہ سازش کیس بم کی طرح پھٹے گا۔ اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان علیحدگی کے ایسے سفر پر روانہ ہو جائے گا جہاں سے شاید وہ کبھی نہ لوٹے۔ ایک اور محقق ڈیوڈ لوڈر نے لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو اگرتلہ سازش کیس سمیت دیگر مقدمات میں 3 سال جیل میں رہنا پڑا۔ اس عرصے کے دوران ایوب خان کے خلاف طلبہ نے تند و تیز تحریک شروع کر دی۔ ملک کے مشرقی حصے میں صورتحال نسبتاً مختلف تھی۔ بائیں بازو کے سیاستدانوں اور طلبہ نے آزاد جمہوریہ پوربا دیش کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ سرباد یالیہ چھاترا سنگرام پرشیشد نامی طلبہ تنظیم نے 11 نکاتی چارٹر پیش کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں اس چارٹر کے تحت سیلف رول کا حق دیا جائے۔ اسی زمانے میں مشرقی پاکستان میں کچھ نعرے بھی متعارف ہوئے، جن میں جاگ بنگالی جاگ، بہادر بنگالیوں ہتھیار اٹھاؤ اور بنگلہ دیش بنا دو جیسے نعرے شامل تھے۔ ایک نعرہ تھا، آمر دیش تمہر دیش بنگلہ دیش۔ اسی طرح پاکستان زندہ باد کے قومی نعرے کی جگہ جوئے بنگلہ کے نعرے نے لے لی۔ مجیب کو اس مقدمے میں ملوث کرنے کی وجہ سے حکومت کا اعتبار ہی نہیں، اس کا اعتماد بھی جاتا رہا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عوام کو نہ حکومت کی نیت پر اعتماد تھا اور نہ اس کی غیر جانبداری پر۔ حکومت کا تاثر کیسے مجروح ہوا، یہ سمجھنے کے لیے برطانوی اخبار دی ٹائمز کا ایک تبصرہ ہی کافی ہے۔ اخبار نے لکھا، شیخ مجیب کو ایک ایسے مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مبینہ طور پر اس وقت تیار ہوا جب وہ جیل میں تھے۔ اگرتلہ تنازع کے دنوں میں فضا حکومت کے حق میں نہیں تھی۔ مجیب یا اس سازش کے حق میں اگر اس کے پاس کچھ ثبوت تھے بھی تو کوئی یقین کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ اگرتلہ سازش کیس کے بارے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مصنفین نے جو مشاہدات قلم بند کیے تھے، بظاہر وہی تاثر درست تھا، لیکن بنگلہ دیش کے قیام کے کافی عرصے کے بعد سال 2011 میں صورتحال بدل گئی اور خود بنگلہ دیش سے یہ گواہی آئی کہ اگرتلہ سازش ایک حقیقت تھی۔ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے ایک رکن شوکت حسین نے پارلیمنٹ کے اندر انکشاف کیا کہ اگرتلہ سازش کے بارے میں حکومت پاکستان کے الزامات درست تھے۔ انہوں نے ایک ہیرو کی طرح اپنا کارنامہ بیان کرتے ہوئے کہا، یہ الزامات یوں درست ہیں کہ میں خود ان واقعات کا ایک کردار تھا۔